असद कहने लगी माजरा है क्या, आंख नहीं खोली तो देखे मेरा बच्चा, बोले नबी भाई को हाथों पे उठा कर नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मरदातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन दाइमन अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मोहतरम नाज़रीन व सामईन कराम, कुरान करीम के दूसरे पारे के 9वें रुकू की आखिरी आयतों में से एक आयत मुबारका को तिलावत करने का मैंने शर्फ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद पाक हो रहा है, जिसका माना और मफ़हूम ये है, और लोगों में से कोई शख्स ऐसा भी होता है जो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अपनी जान भी बेच डालता है, और अल्लाह अपने बंदों पर बड़ी मेहरबानी फरमाने वाला है। मुफस्सिरीन किराम ने इस आयत मुबारका का ताल्लुक़ हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पाक के हवाले से बयान किया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान होगा हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत और अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तरवीज व इशाअत के लिए आपकी क़ुरबानियाँ, और आपने किस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी फरमाई है, और किस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में इताअत की है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात, आपकी शख्सियत मोहताज तारुफ़ नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस अज़मत के, कैसी अज़मत वाली शख्सियत है, और क्या मकाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फ़रमाया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पाक वो अज़मत वाली ज़ात है कि जिनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैकड़ों की तादाद में अहादीस बयान फरमाई। मुहद्दिसीन का इस बात पर इत्तिफाक है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा तज़किरा जो अहादीस के ज़रिए फ़रमाया वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। इसकी कई वजूहात मुहक्किकीन और मुहद्दिसीन बयान फरमाते हैं, और सबसे बड़ी वजह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका के ज़रिए हमें मिलती है, और वो वजह ये है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाया था, जिस हदीस मुबारका का मफ़हूम ये है कि अली, मेरी उम्मत में तुम्हारी मिसाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के वो नबी हैं कि जिनकी बाज़ लोगों ने तौहीन की, और इस कदर तौहीन की, इस कदर आपसे बुग़्ज़ व इनाद रखा, इस कदर आपसे दुश्मनी की कि आपका तज़किरा तक उन्हें गवारा न था।
اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ایک جماعت ایسی تھی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین کا ملنا اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت زیادہ انکشاف کرنا، اس کا مقصد یہی تھا کہ قوم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں اعتدال کا سبق مل جائے اور قوم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی گزارے اور درمیانی راستہ اختیار کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر جو بیان کیا تھا، وہ بیان میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حق ثابت ہوا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور آپ کے بعد سے لے کر آج تک تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخی کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد میں جماعت موجود ہے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والی ایک بڑی جماعت موجود ہے۔ مگر فرق یہ ہے کہ جو لوگ گستاخی کرتے ہیں وہ لوگ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال اس حوالے سے تک بھی نہیں رکھتے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، ان کے مقام کا تذکرہ فرمایا، ان کا منصب بیان فرمایا، اور ان کی جو عظمتیں ہیں اس کا ذکر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ مگر جن کے دل و دماغ پر بغض و عناد کا پردہ آ جاتا ہے، جن کی آنکھیں حقیقت پر مبنی چیزوں کو نہیں دیکھا کرتی، ایسے افراد ان کی گستاخیوں کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر جب گستاخیوں کا شکار ہوتے ہیں تو نہ قرآن کی کوئی آیت کے ذریعے ان کی فضیلت کو مانتے ہیں اور نہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے ان کی فضیلت کو مانتے ہیں۔ تو ایک جماعت ایسی ہوئی جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی میں کوئی کمی باقی نہیں رکھی، اور دوسری جماعت ایسی ہوئی کہ جنہوں نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن میں سے بعض لوگوں نے معاذ اللہ رسول کا مرتبہ بھی دیا، اور بعض لوگوں کے نزدیک مولا علی خدا کا نام ہے، اللہ کا نام مولا علی ہے، یا مولا علی کو خدا کے برابر کا درجہ دیتے ہیں معاذ اللہ۔ ان دونوں میں ایک جماعت ایسی ہے جن کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، وہ جماعت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح مانتی ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی فضیلتوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کی فضیلتیں اپنی امت کے سامنے بیان فرمائی۔ یہ بات مسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے قرآن کریم میں کئی آیتوں کا نزول فرمایا، اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت زیادہ فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور جو مقام آپ کو دینا تھا حضور نے دے دیا ہے۔ اب حضور کے بعد میں کسی امتی کو یہ حق نہیں بنتا کہ اس سے آگے یا اس سے کم مولا علی کا مقام کر سکے، نہ مولا علی کا مقام ان سے کم کیا جا سکتا ہے جو حضور نے بیان فرما دیا، اور نہ مولا علی کا مقام اس سے بڑھایا جا سکتا ہے جو حضور نے بیان فرما دیا۔ اب کم کرنے والے بھی گمراہ ہیں، کم کرنے والے فاسق و فاجر ہیں، اور بڑھانے والے غلو کرنے والے بھی یہ بھی گمراہ ہیں۔ نہ ان کے طریقے کو اختیار کیا جائے نہ ان کے طریقے کو اختیار کیا جائے۔ اگر طریقہ اختیار کرنا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں صحابہ نے جو طریقہ اختیار کیا تھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے، اس طریقے کو اختیار کیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولادت سے لے کر وصال تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے۔ میں وصال تک کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے دین سے غفلت نہیں برتی، اسلام سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی، اور نہ ایک لمحے کے لیے آپ نے
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے۔ کہیں پر بھی آپ کی پوری حیات مبارکہ میں، آپ کی ولادت سے لے کر آپ کے وصال تک ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رہتے ہوئے اللہ کے دین پر جس طریقے سے قائم تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد بھی اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنے فیصلوں، اپنے علم اور قرآن کی تحقیق اور تفسیر کے ساتھ میں اللہ کے دین کی مدد کی ہے، اور اللہ کے بندوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقدس کلام کے علوم کو پہنچایا ہے، اس کے اسرار کو پہنچایا ہے، اس کی معرفت، اس کی حقیقت کو اللہ کے بندوں کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ اسی لیے اکابرین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب تعریف کرتے ہیں تو ان کی تعریف میں کوئی ایسے لفظ کی کمی نہیں کرتے جو ان کی شخصیت کے لیے خوبی کے طور پر استعمال نہ ہوا ہو، یعنی ان کی شخصیت تمام خوبیوں کی مالک ہے۔ اسلام جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، ایمان جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، دین جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھیں، یہاں تک کہ آپ نے دین کے حوالے سے اپنی ذات کے لیے فقر کو پسند فرمایا، زہد و ورع کو پسند فرمایا، ایثار کو پسند فرمایا، اخلاص کو پسند فرمایا، قربانی کو پسند فرمایا۔ اس طرح سے اسلام کے ذریعے جو خوبیاں بندہ حاصل کر سکتا ہے، وہ تمام خوبیوں کے مالک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک تھی۔ اسی لیے اکابرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کی جماعت کے سردار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اولیاء کی جماعت کے سردار ہیں، اور جتنے اولیاء کرام ہیں آپ ان کی زندگی کا جائزہ لے لیں، جو عمل بھی ان کے لیے خوبی بن گیا وہ سارے اعمال مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں ملتے ہیں اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ملتے ہیں۔ ہم گفتگو کریں گے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ اکابرین نے جو آپ کے حوالے سے بیان فرمائی ہے، آپ کے علم کی وسعت، فقہ کی گہرائی، زہد و ورع، جود و کرم، حیا و عفت، صبر و عبودیت، شکر و اخلاص اور دعا و تضرع، یہ آپ کی زندگی کی تابندہ اور روشن مثالیں تھی۔ آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ نے اپنی حکومت کی جو بنیاد رکھی تھی وہ کتاب اللہ اور سنت رسول پر رکھی تھی، اور آپ سے پہلے جو خلفائے راشدین نے جو مثالیں خلافت کے حوالے سے قائم کی تھیں آپ نے اسی کی اتباع کی تھی۔ اور پھر آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد اپنی رعایا کے حقوق کی مکمل حفاظت آپ کرتے تھے۔ رعایا کی تو حفاظت ہوتی تھی مگر رعایا کے حقوق کی مکمل حفاظت آپ کرتے تھے، ان کی نگرانی کرتے تھے، ان کے ساتھ عدل و مساوات کے ساتھ میں آپ پیش آتے تھے، اور کسی کی زندگی کو آپ نے غلامی کے طور پر نہیں رکھا تھا، بلکہ آپ نے ہر ایک کو زندگی گزارنے کا آزادانہ حق عطا فرمایا تھا۔ آپ کی جو معاشرتی زندگی تھی اس معاشرتی زندگی کا جائزہ اکابرین نے یوں بیان فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ادائیگی کا اہتمام، توحید کی دعوت، شرک سے جنگ، انسانوں کے درمیان اللہ کے اسماء حسنہ، بلند و بالا صفات کا جامع تعارف، اللہ کی بے شمار نعمتوں کی شکر گزاری، آثار جاہلیت کو مٹا دینے کی تڑپ، اور بت پرستی اور باطل عقیدوں کی تکذیب، اور پھر اپنی ذات کے بارے میں مبالغہ کرنے اور الوہیت کا درجہ دینے والوں کو نظر آتش کر دینا، دل میں ایمان کی نشو نما، تقوی کی تعریف، قضاء و قدر کا مفہوم، اور یہ کہ انسانوں کی اتنی بھاری تعداد کا اللہ کیسے محاسبہ کرے گا۔ آپ کے خطبے، موقع بموقع واعظ و نصیحت کی باتیں، آپ کی طرف منسوب شدہ اشعار اور وہ اقوال زرعی جو قیامت تک لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن چکے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے
کہ جن کے ہزاروں کی تعداد میں اقوال ہیں، آپ نے اپنے اقوال کے ذریعے انسان کی پوری زندگی کو درست فرمایا ہے کہ انسان اپنی زندگی کس طریقے سے گزارے، وہ راحت میں ہو تو کیسے زندگی گزارے، وہ بے چینی بے قراری میں ہو تو کیسے زندگی گزارے، وہ مفلسی میں ہو تو زندگی کیسے گزارے، وہ فقر و فاقہ میں ہو تو زندگی کیسے گزارے، وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرے، وہ اللہ کی ہوئی آزمائشوں پر صبر کس انداز سے کرے، وہ قناعت والی زندگی کیسے گزارے، وہ زہد و ورع والی زندگی کیسے گزارے، وہ کس طریقے سے لوگوں میں سخاوت کرتا رہے، کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ایثار و قربانی کرتا رہے، کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ وہ معاملات کرتا رہے۔ آپ کے جو اقوال ہیں وہ اقوال ایک طرف اگر مختصر سے ہیں تو وہ مختصر سے اقوال بھی لوگوں کی پوری زندگی کے لیے نصیحت ہے، اور وہ اگر وہ اقوال مختصر نہیں ہے بلکہ زیادتی کے ساتھ ہیں تو پھر وہ زیادتی کے ساتھ بھی آپ نے اللہ کے بندوں کو اس حوالے سے آپ نے ترغیب عطا فرمائی ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل بیان ہوتے تھے، صحابہ کے اوصاف آپ بیان کرتے تھے، اور وہ مہلک باتیں جو لوگوں کے دلوں کے لیے مرض کا سبب بن جائیں، یعنی گناہوں کی باتیں کہیں، بد کرداری فواحشات کی باتیں کہیں، ان تمام چیزوں کو وہ لوگوں کے دلوں سے نکالتے تھے۔ مثال کے طور پر لمبی امیدوں کے ساتھ کوئی زندگی گزار رہا ہے، غلط خواہشات کے ساتھ کوئی زندگی گزار رہا ہے، ریا و نمود کے ساتھ، خود پسندی اور غرور کے ساتھ کوئی زندگی گزار رہا ہے، تو آپ ان لوگوں کی اصلاح کرتے۔ اصلاح کرنے کے لیے آپ کبھی کبھی بازاروں کا رخ بھی فرما لیتے، اور بازار میں اگر کسی قسم کی برائی نظر آتی، کسی قسم کا جھوٹ نظر آتا، کسی قسم کا دھوکہ نظر آتا، تو آپ بازار کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش فرماتے، اور بدعات اور خلاف شرع کام آپ کو بالکل پسند نہیں تھے، اور اگر کسی کو ایسا کام کرتا ہوا دیکھتے تو پھر آپ ان لوگوں کو اس کام سے روکتے اور اس کام سے منع فرماتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ آپ کی معاشرتی زندگی تھی۔ اس کے بعد آپ نے جو ایک عہدہ سنبھالا خلیفۃ المسلمین کا، تو اس عہدے کے سنبھالنے کے بعد بھی آپ کی قناعت ویسے ہی باقی رہی، آپ کا زہد و ورع ویسے ہی باقی رہا، آپ دنیا سے کنارہ کش رہے، بلکہ کیفیت یہ ہے کہ کئی مرتبہ مؤرخین بیان کرتے ہیں کہ دنیا آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی تھی، آپ فرماتے تھے دور ہو جا، دور ہو جا، علی کو دنیا کی ضرورت نہیں ہے، علی دنیا طلب نہیں ہے، علی دنیا پسند نہیں کرتا۔ اس طرح سے آپ دنیا کو اپنے سے دور فرما دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا، امام حسن فرماتے ہیں کہ نہ میرے بابا جان نے درہم چھوڑے نہ دینار چھوڑے، بلکہ میرے بابا جان جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، کچھ رقم تھی، اور وہ رقم ایک امانت کے طور پر تھی کہ اس رقم کے ذریعے گھر والوں کے لیے ایک غلام خریدنا تھا۔ آپ کی کیفیت یہ تھی کہ باوجود امیر المؤمنین اور امیر المسلمین ہونے کے، آپ نے شاہانہ لباس کو پسند نہیں فرمایا، آپ نے شوق والا لباس کبھی نہیں پہنا، بلکہ محققین بیان فرماتے ہیں کہ آپ کا جو لباس ہوتا تھا زیادہ سے زیادہ 3 درہم کا لباس ہوتا، اور اسی کے ثبوت کے لیے اکابرین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا علی کوفے کے بازار میں گئے تاکہ کچھ کپڑا خریدے، لباس خریدے۔ جب ایک کے پاس پہنچے، اس نے 3 درہم کا لباس کہا، آپ نے اس سے بھاؤ تاؤ کرنے کی کوشش کی، سامنے والا پہچان گیا کہ یہ تو ہمارے امیر ہیں، یہ تو مسلمانوں کے امیر ہے۔ اس نے پہچان کر جیسے ہی آپ کا نام لیا، آپ اس دکان سے ہٹ گئے، دوسری دکان گئے، وہاں بھی 3 درہم کا تھا، آپ نے اس سے بھاؤ تاؤ کیا، آخرکار اس نے بھی پہچان لیا یہ مولا علی ہے، آپ وہاں سے بھی ہٹ گئے، تیسری دکان پر گئے، وہاں پر ایک نوجوان کھڑا تھا، وہ آپ کو پہچانتا نہ تھا، آپ نے اس سے لباس کی قیمت طے کی، 3 درہم میں آپ نے لباس خرید لیا، وہ خرید کر آپ گئے۔ جب اس لڑکے کا والد پہنچا، لڑکے سے پوچھا کیا کاروبار کیا، اس نے کہا ایک شخص آئے تھے، ان کو 3 دینار میں میں نے یہ چیز دی ہے، یا 3 درہم میں میں نے یہ چیز دی ہے۔ آزو بازو والوں نے کہا کہ وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ مولا علی تھے۔ وہ شخص دوڑتا ہوا مولا علی کے پاس پہنچا،
عرض کرنے لگا کہ اے ہمارے سردار، وہ 2 دینار کی چیز تھی، آپ سے میرے بیٹے نے زیادہ لے لیا، یہ واپس کر لے۔ مولا علی نے فرمایا میں نے اپنی مرضی سے وہ چیز خریدی ہے، اس نے مجھے کوئی زور زبردستی نہیں کی، میں نے اپنی مرضی سے وہ چیز خریدی ہے۔ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی، خاموش ہو کر وہ شخص چل پڑا اور اپنے مقام پر پہنچ گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 دکانوں پر آپ نے بھاؤ تاؤ کیا اور سامنے والوں نے پہچان لیا، پھر آپ وہاں سے کیوں ہٹ گئے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے اکابرین بیان فرماتے ہیں، یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاص تھا۔ کیوں؟ اگر وہ دکان والا پہچان لیتا تو مجبور ہو کر یا خوش ہو کر مولا علی کو وہ تحفے میں دے دیتا، مگر مولا علی اس بات پر راضی نہیں تھے کہ کوئی شخص مجبور ہو کر یا عہدے کی روب میں آ کر مجھے کوئی چیز دے دے۔ مولا علی یہ چاہتے تھے کہ میرے جسم پر اگر لباس بھی ہو تو وہ میرے پیسوں کا ہو، وہ میرا اپنا خریدا ہوا ہو، کسی کا دیا ہوا نہ ہو۔ آج یہ چیز ہر اس شخص کے لیے زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے جو اپنے عہدوں کے سبب لوگوں پر اس کا روب ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے ساتھ جو معاملہ کرو میرے عہدے کے حساب سے کرو، میرے اختیار اور میرا جو عہدہ ہے اس حساب سے تم میرے ساتھ میں معاملہ کرو۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ اپنے ماننے والوں کو یہ بتا رہی ہے کہ اے لوگو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عہدہ دیا ہے تو یہ عہدہ اس لیے نہیں دیا کہ تم اس عہدے کا غلط استعمال کرو، بلکہ اللہ نے یہ عہدہ اس لیے دیا ہے کہ اس عہدے کے ذریعے اپنی رعایا کے حقوق ادا کرو، اپنے ماتحت کے حقوق ادا کرو۔ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کا ایک پہلو جو آپ کے سامنے مجھے رکھنا تھا، میں نے وہ پہلو آپ کے سامنے رکھا ہے، اور بتانا یہ ہے کہ جب آپ عہدے پر فائز ہوئے، جب آپ خلیفۃ المسلمین بنے، اس کے باوجود آپ کی عبادتوں کا وہی عالم تھا، ذکر و اذکار کا وہی عالم تھا، تلاوت قرآن کا عالم یہی تھا، یہاں تک کہ بازاروں سے گزرتے لوگوں کو آواز دیتے کہ اے لوگوں، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، قرآن کے بارے میں جو پوچھنا ہو پوچھ لو، قرآن کی کسی آیت کے بارے میں پوچھنا ہو پوچھ لو، قرآن کے کسی سورت کے بارے میں پوچھنا ہو پوچھ لو، نزول قرآن کے بارے میں پوچھنا ہو پوچھ لو، احکام قرآن کے بارے میں پوچھنا ہو پوچھ لو، قرآن کے تعلق سے جو جاننا چاہتے ہو۔ کوئی اگر یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کس وجہ سے نازل ہوئی، اس آیت کے نزول کے وقت میں حضور کہاں تھے، گھر میں تھے، مسجد میں تھے، بازار میں تھے یا میدان میں تھے، غاروں میں تھے یا کہیں اور تھے، تم مجھ سے معلوم کر لو، میں تمہیں بتا دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کی آیت کو کہاں نازل فرمایا۔ اس سے پہلے کہ میں تم سے رخصت ہو جاؤں، قرآن کا علم مجھ سے حاصل کر لو۔ مولا علی کی خواہش یہ تھی کہ اللہ کے بندے قرآن کا علم حاصل کریں، اس لیے کہ اسی قرآن سے بندوں کو ہدایت ملنی ہے، اسی قرآن سے بندوں کو نجات ملنی ہے، اسی قرآن سے بندوں کو سیدھا راستہ ملنا ہے، اسی قرآن سے بندوں کی رہنمائی ہونی ہے، یہی قرآن صراط مستقیم پر رکھتا ہے، اور اسی قرآن سے بندے کے لیے جنت اور جہنم کے معاملات طے ہوتے ہیں۔ اسی لیے مولا علی نے فرمایا کہ قرآن کے بارے میں مجھ سے سوال کر لو، اور جب علم کی بات آئی ہے تو مولا علی نے علم کے دریا بہائے، لوگوں کے سامنے علم کی ایسی ایسی باتیں بیان فرمائی کہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر علم کے پیاسے کی پیاس بجھائی ہے، ہر عمل کے پیاسے کی پیاس بجھائی ہے۔ ہر وہ شخص جو صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے وہ راستہ دکھا دیا، اس کی رہنمائی فرمائی ہے، اسے زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے بتا دیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک ہے۔ اگر ہم احادیث کی طرف آئیں تو یہ کہہ سکتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی کی فضیلت بیان فرمائی، آپ کی قوت کے حوالے سے، آپ کی طاقت کے حوالے سے، آپ کے علم کے حوالے سے، آپ کے عمل کے حوالے سے، آپ کے ایثار کے حوالے سے، آپ کے زود و ورع کے حوالے سے، آپ کی سخاوت کے حوالے سے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس حوالے سے فضیلتیں بیان فرمائی. ان فضیلتوں کو پڑھنے کے لیے احادیث کی کتابیں دیکھیں. آج بھی ہمارے علماء کئی ایسے واقعات بیان کرتے ہیں جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں. آپ کی قوت و طاقت کا واقعہ ہے، آپ کی عبادت کے واقعات ہیں، آپ کے ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کے واقعات ہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے وہ پہلو ہیں جو ہمارے اکابرین اور ہمارے علماء بیان کرتے ہیں. میں نے کچھ الگ طریقے سے آپ کی فضیلت کو بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے اس خاندان کے بارے میں بھی ہمیں علم ہونا چاہیے، اور اکابرین نے جو اس حوالے سے تحقیق فرمائی ہے اس تحقیق کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان کس قدر افضل و اعلیٰ ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کے اجداد کے کیا کارنامے تھے، اور آپ کے اجداد نے اس زمین پر کس طریقے سے زندگی گزاری ہے، اللہ نے کیا شرافت آپ کے خاندان کو عطا فرمائی. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیوں میں سے بہت ساری خوبیاں ہیں. ان میں ایک سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ نے عشق رسول میں انتہا کر دی تھی. محبت رسول آپ کے اندر کمال کا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بڑا عجیب و غریب تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس انداز سے آپ سنتیں اپناتے تھے اور آپ جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپناتے تھے، اس کے حوالے سے ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. حضرت امام عبدالرزاق سے روایت ہے کہ کسی شخص نے مولا علی کو سواری پر سوار ہوتا ہوا دیکھا، اور جس نے دیکھا اس نے امام عبدالرزاق سے یہ بات بیان کی. اس نے کہا کہ جب آپ نے اپنا قدم رکاب میں رکھا تو کہا بسم اللہ، اور جب برابر بیٹھ گئے تو آپ نے کہا الحمدللہ، اور پھر آپ نے کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس سواری کو میرے لیے مسخر کر دیا. ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں، اور ہم اپنے رب کی طرف ضرور پلٹنے والے ہیں. یہ وہ دعا ہے جو ہر سوار کو سواری پر سوار ہوتے ہوئے پڑھنی چاہیے، تاکہ اس کی وجہ سے وہ بندہ حادثات سے محفوظ رہے، اس کی وجہ سے اس کی وہ سواری اس کی فرمانبرداری کرے اور اس کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا دے. اور صرف اسی پر خاموش نہ رہے. راوی کہتے ہیں پھر 3 مرتبہ آپ نے الحمدللہ کہا، اور 3 مرتبہ آپ نے اللہ اکبر کہا، اور پھر آپ نے یہ دعا پڑھی اللہم لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. اور یہ پڑھنے کے بعد آپ ہنسنے لگے. جب آپ نے یہ پڑھ لیا مسکرانے لگے. میں آپ کا عشق رسول اور اتباع رسول بتانا چاہتا ہوں. یہ پڑھنے کے بعد آپ نے مسکرا دیا. آپ سے پوچھا گیا اے امیر المؤمنین کیوں ہنس رہے ہیں؟ مسکرانے کی وجہ بتا دیں. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے ایسے ہی مصطفیٰ کو کرتا ہوا دیکھا تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے ایسے ہی کرتا دیکھا. یعنی سواری پر سوار ہونے سے پہلے یا سوار ہوتے وقت میں بسم اللہ پڑھی، الحمدللہ کہا، سواری کی دعا پڑھی، پھر آپ نے 3 مرتبہ الحمدللہ کہا، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے ایک دعا کی، اور پھر آپ نے مسکرا دیا تو کہا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، حضور کی اتباع میں یہ عمل کر رہا ہوں. تو صحابہ نے پوچھا کہ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں مسکرایا، آپ کیوں مسکرا دیے؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی اس ادا سے خوش ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے مولا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے تو مجھے بخش دے،
تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں، وہ جانتا ہے کہ گناہ کو صرف اللہ ہی بخش سکتا ہے۔ یعنی جب بندہ اس طرح کی دعا پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش بھی ہو جاتا ہے اور اس بندے کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتباع رسول ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کا اس انداز سے شوق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاری، اپنی جبین نیاز کو سجود کے ذریعے مزین فرمایا، اپنے سارے وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اطاعت گزار اور فرما بردار بنایا۔ پوری زندگی میں مورخین نے، محققین نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہیں پر بھی کسی بھی ادنا سی غلطی کا بھی ذکر نہیں فرمایا۔ اس طرح آپ نے پاک و صاف زندگی گزاری ہے، تقوی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ میں آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ اور وہی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام نبوت کا پورا احترام بھی آپ نے کیا، اور اپنے اقوال و افعال کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو واضح کیا، اور کوشش کرتے رہے کہ لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور حضور کی کامل اقتداء پر آپ ابھارتے رہے اور اس بات کی کوشش کرتے رہے، اور فرماتے تھے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی عمل کرو، وہی سب سے افضل طریقہ ہے، اور آپ کی سنتوں کو اختیار کرو، وہی سب سے بہترین اور افضل سنت ہے۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف فرمان ہی نہیں، بلکہ آپ نے اپنی پوری زندگی اسی انداز کی گزاری ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو آپ نے دیکھا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو صحبت آپ نے اختیار کی، لگ بھگ 30 سال تک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے۔ یہ بات میں پکی بات نہیں کرتا، 30 سال بھی ہو سکتے ہیں، 29 بھی ہو سکتے ہیں، 28 سال بھی ہو سکتے ہیں۔ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گھر کے باہر کے معاملات میں دیکھا تھا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کو گھر کے اندرونی معاملات کے ساتھ بھی دیکھا۔ لگ بھگ 6-7 سال اعلان نبوت سے پہلے بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہتے تھے۔ اس کی تفصیل آپ نے علماء سے سنی ہوگی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے ہوئی ہے۔ بعضوں نے 15 سال لکھا، بعضوں نے 7 سال لکھا، بعضوں نے 8 سال لکھا، مگر امام ابن حجر نے فرمایا کہ 10 سال کی جو روایت ہے یہ بہت مضبوط روایت ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں کچھ وقت کے بعد میں آپ آ گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے والد حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے، بہت زیادہ اولاد ہونے کی وجہ سے گھر کی ضرورتوں کا پورا ہونا مشکل ہو رہا تھا، آپ ضعیف بھی ہو چکے تھے۔ اس کے باوجود آپ اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کا مکمل خیال فرماتے، مگر ایک وقت وہ آیا کہ آپ پر ضعیفی کے آثار نمایاں ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نگاہ مبارک سے اس چیز کو دیکھ لیا تھا اور آپ کی اس کیفیت کو بھانپ لیا تھا۔ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، اپنے چچا کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کہا کہ حضرت ابو طالب جو میرے چچا ہیں، آپ کے بھائی ہیں، کثیر العیال ہونے کی وجہ سے گھر کے معاملات میں ان کو کچھ دشواریاں آ رہی ہیں، کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ان کے بچوں کی کفالت ہم لے لیں۔
یہ دونوں شخصیتیں مل کر حضرت ابو طالب کے پاس پہنچی، کہا کہ آپ اپنے بچوں کی ذمہ داری ہمیں دے دیں۔ تو آپ نے حضرت عقیل کو اپنے پاس میں رکھا اور کہا ان کے علاوہ جسے لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ۔ حضرت عباس نے حضرت جعفر کو اپنے ساتھ میں لیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر لائے، اور میرے آقا اپنے آغوش رحمت میں مولا علی کی تربیت کرنے لگے۔ اب آپ اندازہ کریں، کسی کی زندگی میں صحیح استاد مل جائے، کسی کی زندگی کو صحیح صحبتیں مل جائیں، کسی کی زندگی میں کوئی ایسا شخص مل جائے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کی عادات اچھے ہوں، جس کا کردار اچھا ہو، جس کے معاملات اچھے ہوں، جس کے گھر میں نہ کبھی جھوٹ بولا جاتا ہو، نہ کبھی کسی کی غیبت کی جاتی ہو، جس کے گھر سے یتیموں کی، مسکینوں کی، پریشان حالوں کی مدد کی جاتی ہو، جس کے گھر میں اللہ کا ذکر ہی چلتا ہو، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت ہی ہوتی ہو۔ جب ایسوں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے تو اس صحبت کا رنگ اس پر چڑھتا ہے، اس کی کیفیتیں اس کے اوپر آتی ہیں، اس کا مزاج وہ اپنا لیتا ہے، اس کا کردار وہ اپنا لیتا ہے، اس کا گفتار وہ اپنا لیتا ہے، اس کے اخلاق وہ اپنا لیتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ بچپن ہی سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں ہیں، تو بچے کی عادت ہوتی ہے، بچہ جو دیکھتا ہے وہ سیکھتا ہے۔ بچے نے حضور کو دیکھا، مولا علی نے حضور کو دیکھا، حضور کو چلتا پھرتا دیکھا، حضور کو اٹھتا بیٹھتا دیکھا، حضور کو اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات کرتا دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں بھی دیکھا کہ وہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسی گفتگو کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے معاملات کیا ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بچپن سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات مبارک کو دیکھا تو یہ ماننا پڑے گا کہ مولا علی کا بچپن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کا آئینہ تھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے دیکھا ہے تو وہ جان گئے کہ بچپن کیسے گزاریں، جوانی کیسے گزاریں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے ذریعے انہوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا تھا، حضور کے عادات کے ذریعے انہوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا تھا، حضور کے اطوار کے ذریعے انہوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا تھا۔ یہاں تک کیفیت تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کرتا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رات کے وقت میں دین پیش کیا، مولا علی نے صبح دین کو قبول فرما لیا، اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے کسی کو عبادت کرنے کا شرف حاصل ہے تو وہ مولا علی کی ذات ہے۔ سب سے پہلے کسی کو عبادت کرنے کا شرف حاصل ہے تو وہ مولا علی کی ذات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا خوبیاں ان کی بیان کی جائے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا عادات کا تذکرہ کیا جائے۔ بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے اکابرین کی زبان میں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کا نمونہ تھے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو طریقے بیان فرمائے، جو طریقہ حضور کا دیکھا، جو عمل حضور کا دیکھا، جو کیفیتیں حضور کی دیکھی، جیسے معاملات حضور کے دیکھے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی آپ نے دیکھی، جیسے حضور کی ازدواجی زندگی آپ نے دیکھی، جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سرداری آپ نے دیکھی، اپنی پوری زندگی آپ نے اسی طریقے سے گزار دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شخصیت ہے۔ آپ کے تعلق سے اکابرین نے بہت زیادہ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ دو رشتے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ ایک رشتہ تو یہ تھا کہ آپ چچا زاد بھائی ہیں، اور دوسرا رشتہ یہ تھا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد ہیں، چہیتے داماد ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور کے چچیرے بھائی اس انداز سے ہیں، سب جانتے ہیں، صرف میں کہہ رہا ہوں حصول برکت کی خاطر کہ حضرت ابو طالب کے آپ بیٹے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ تھا،
اور حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ یہ دونوں حقیقی بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، اور اس لحاظ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضور کے سگے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت کے وقت میں آپ کی والدہ نے، جن کو فاطمہ بنت اسد کہا جاتا ہے، آپ کی والدہ نے اپنے والد اسد ابن ہاشم کے نام پر آپ کا نام اسد رکھا۔ اسی لیے خیبر کے موقع پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرحب کے سامنے ایک شعر پڑھا تھا۔ مرحب جب آیا تھا اور وہ آ کر اپنی بڑائی ظاہر کر رہا تھا کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، مجھ سے فلاں ڈرتا ہے، مجھ سے فلاں کانپتا ہے، بڑی بڑی باتیں اس نے کی، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، اسد رکھا، جیسے جنگل کا ببر شیر کہ جسے خوف سے کوئی دیکھنے کو تیار نہ ہو، میری ماں نے جو میرا نام رکھا ہے صرف نام ہی نہیں ہے بلکہ میں اسم با مسمہ ہوں۔ میری بھی کیفیت یہی ہے، جیسے جنگل کے شیر کی کیفیت ہوتی ہے، میری کیفیت بھی وہی ہے کہ وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، لوگ اس سے ڈرا کرتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی والدہ نے آپ کا نام اسد رکھا تھا۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آپ کا نام حضور نے علی رکھا، اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ جب آپ کی ماں نے آپ کا نام رکھا تو اس وقت ابو طالب گھر میں موجود نہیں تھے، جب آئے تو آپ نے اس نام کے بجائے آپ کا نام علی رکھا، اس نام کے بجائے آپ کا نام علی رکھا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی آپ مولود کعبہ ہیں، یہ بات اتفاق، اس بات پر اتفاق ہے۔ بعض لوگ انکار کرتے ہیں، جن کے بارے میں نے آغاز ہی میں کہہ دیا کہ جنہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض ہے، عناد ہے، ان کے اندر وہ مولا علی کی کسی بھی فضیلت کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بھی عظمت اور مقام کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے۔ یہ بات متفق ہے، اتفاق ہے، اکابرین کے پاس یہ بات مستند ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی ہے، اور جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو چکی 3 دن تک، 13 رجب المرجب کو آپ کی ولادت ہے، 3 دن تک آپ نے آنکھ نہیں کھولی، جبکہ لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کے دیدار کے لیے آ رہے ہیں، خاندان کے لوگ آ رہے ہیں، قبیلے کے لوگ آ رہے ہیں، محلے کے لوگ آ رہے ہیں، آس پڑوس کے لوگ آ رہے ہیں، ہر کوئی آ رہا ہے، مولا علی کو دیکھتا ہے، خوش تو ہو رہا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ افسوس اس بات کا ہے کہ حضرت علی نے آنکھ نہیں کھولی۔ حضرت علی نابینا پیدا ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 3 دن تک لوگوں کا آنا جانا چلتا رہا، اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنی چچی کو مبارکباد پیش کی، چچی نے مبارکباد قبول کی، مگر ساتھ ہی ساتھ افسوس کرتے ہوئے یہ کہا، بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا نابینا ہوا ہے، میرے آقا ابھی تک اس نے آنکھ نہیں کھولی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو اپنے گود میں لیا، جیسے ہی گود میں لیا مولا علی نے آنکھ کھول دی، مولا علی نے آنکھ کھول دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلق سے یہ روایت ملتی ہے، کسی نے آپ سے پوچھا تھا، اے علی 3 دن تک آنکھ نہیں کھولی، تیسرے دن تم نے آنکھ کھولی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اپنی آنکھ سے سب سے پہلے اگر کسی کو دیکھوں گا تو وہ نبی آخر الزماں کو دیکھوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں گا۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں حضرت علی ولی نہیں، ولیوں کے سردار ہیں۔ ایک ولی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے کیوں پیدا کیا، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور بار بار اس کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ یہ ولیوں کے سردار ہیں مولا علی، ان کو پتا ہو تو ان کو پتا نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی گود میں جا رہے ہیں، بچپن میں آپ کے اندر یہ احساس ہے، بچپن میں ہی آپ محسوس کر رہے ہیں کہ عام لوگ کون ہیں اور مصطفیٰ کی ذات کون سی ہے، ورنہ بچے کی عادت ہوتی ہے کسی کی گود میں جائے آنکھ کھول دے، مگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو پہچانتے تھے، آپ کی ذات کی معرفت آپ کے اندر تھی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو محسوس کرتے تھے، اور محسوس کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عالم ارواح میں حضور ہی کے ساتھ رہے، کیونکہ جو جس کے ساتھ عالم ارواح میں ہوتا ہے دنیا میں وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے، دنیا میں وہ اسی کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے۔ عالم ارواح میں مولا علی حضور کے ساتھ ہیں، تو جب عالم اسات میں آئے ہیں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوشبو محسوس کرنا چاہتے تھے، وہ معاملات محسوس کرنا چاہتے تھے جو عالم ارواح میں آپ حضور کی قربت میں رہ کر محسوس کرتے تھے۔ اور جب تیسرے دن آپ نے یہ چیز محسوس کر لی، اپنی آنکھ کھول دی اور مصطفیٰ کو دیکھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ یہ بات طے ہے کہ آپ مولود کعبہ بھی ہیں، اور یہ بات بھی طے ہے کہ سب سے پہلے آپ کی نظر نور مصطفیٰ پر پڑی ہے اور چہرے مصطفیٰ پر پڑی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے تعلق سے کہا گیا کہ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، یہ آپ کی نسبت آپ کے بڑے صاحبزادے کی طرف سے ہے جو خاتون جنت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والے، اور خاندان میں وہ افراد تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی خدمت کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ کعبۃ اللہ کی صفائی کا انتظام، کعبۃ اللہ میں آنے والے، طواف کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے پانی کا انتظام، یہ سب کچھ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجداد کا کام تھا، اور بڑے شرافت کی نظروں سے وہ دیکھے جاتے تھے۔ آپ کے اجداد بھی لوگوں کی نظروں میں بڑی شرافت سے دیکھے جاتے تھے۔ کبھی موقع بنے گا تو اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ آج صرف یہ عرض کرنا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، مقدس صحابی، آپ کے داماد کا نام ہے، مگر اس کے باوجود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزاری، تقوی میں زندگی گزاری، خوف و خشیت میں زندگی گزاری، زہد و ورع میں زندگی گزاری، قناعت میں زندگی گزاری۔ آپ کی زندگی میں کئی مرتبہ بیت المال بھر جاتا تھا، آپ لوگوں کو بلاتے تھے، بیت المال سے سارا سامان تقسیم کر دیتے تھے، اور اس جگہ کو اپنے ہاتھوں سے صاف کر کر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور بتاتے تھے، اے میرے مولا، تیرے اس بندے نے لوگوں کے مال سے کچھ نہیں لیا، اس بندے کو مال پسند نہیں ہے، تیری عبادت پسند ہے، تیرا ذکر پسند ہے۔ اور اسی طرح آپ زندگی گزارتے رہے۔ آپ کے بے شمار فرامین ہے۔ آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر موقع دیا جائے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو یا جنت میں چلا جاؤ، تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جنت میں جانے سے نفس راضی ہوتا ہے، عبادت سے رب راضی ہوتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے رب کو راضی کروں۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا جنت ہم سے کتنے فاصلے پر ہے؟ آپ نے فرمایا 2 قدم پر۔ پوچھنے والے نے تعجب کے ساتھ پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا 1 قدم اپنے نفس پر رکھو، دوسرا قدم جنت میں جائے گا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2-3 باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتے کرتے، مگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت یقیناً جو بیان کرنی چاہیے اس کا حق بھی ادا نہیں کیا جا سکتا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں وہ کام کرو جس کام سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہو، وہ کام نہ کرو کہ جس کام سے میرا رب ناراض ہوتا ہو۔ مولا علی کی محبت اللہ کے بندوں کو اللہ تک پہنچاتی ہے، اللہ کے بندوں کو رسول اللہ کی اطاعت میں ابھارتی ہے، اللہ کی عبادت میں ابھارتی ہے، عبادت میں تقویت پہنچاتی ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں تقویت پہنچاتی ہے۔ یہ مولا علی کی محبت ہے۔ اگر میں دعوے کے ساتھ کہوں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاہنے والا بے نمازی نہیں ہو سکتا، میرا دعویٰ غلط نہیں ہوگا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاہنے والا دنیا پرست نہیں ہو سکتا، میرا دعویٰ غلط نہیں ہو سکتا۔ مولا علی کا چاہنے والا عبادت سے خالی نہیں ہو سکتا، میرا دعویٰ غلط نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ جتنی عبادات کا تذکرہ قرآن نے بیان کیا،
جتنی اطاعتوں کا تذکرہ قرآن نے بیان کیا، جتنی محبتوں کا اور جتنی اطاعت و اتباع کا تذکرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ملتا ہے، ان سب کو دیکھنا ہو تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھ لو، آپ کی حیات مبارکہ کو دیکھ لو۔ آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانا چاہتے تھے، لوگوں کے اندر عمل کے جذبے پیدا کرنا چاہتے تھے، لوگوں کو اتباع رسول میں زندگی گزارتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے، مگر آج ایک عجیب کیفیت ہو گئی ہے، نام تو مولا علی کا لیا جاتا ہے مگر کام کسی اور کے کیے جاتے ہیں، نام مولا علی کا لیا جاتا ہے، طریقہ کسی اور کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مولا علی کی محبت میں مولا علی کی یوم ولادت منانے کا شوق تو پیدا ہوتا ہے، مگر وہ یوم ولادت منانے کے طریقے کسی اور سے لیے جاتے ہیں۔ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس عمل سے مولا علی راضی ہوتے ہیں تو یہ صرف ہمارے اندر ایک وسوسہ ہے، ایک خیال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور آپ کی شخصیت، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور آپ کی شخصیت یقیناً اس بات کو پسند نہیں کرتی جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو۔ اگر مولا علی کی سچی محبت اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے، میرے معبود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے وسیلے سے ہماری زندگیوں کو درست فرما دے، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے۔ تیرے محبوبین نے جس راہ پر چل کر تیرا قرب حاصل کیا ہے مولا اسی راہ کا ہم کو بھی مسافر بنا دے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جب تک زندہ رہے ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب آخری وقت آئے کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کا دیدار کرتے ہوئے موت نصیب فرما۔ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے مرحومین کو نصیب فرما۔ اپنے حبیبوں کے ساتھ، اپنے حبیب کے غلاموں کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنت اسد کہنے لگی ماجرا ہے کیا، آنکھ نہیں کھولی تو دیکھے میرا بچہ،